अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी नबीला शेयर कर रही है। नबीला कहती है हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों के घर की खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से तकरीबन 12 बरस पुरानी बात है। हम लोग एक घर में रहते थे। उस घर में हम लोगों को रहते हुए तकरीबन दूसरा साल अभी जा रहा था। उस घर में एक सर्दियां हम लोग पहले गुजार चुके थे। उन सर्दियों में भी वो चीज हमने महसूस की थी। हम लोगों के इस घर में छत के ऊपर एक कमरा था। वो कमरा जो था वो गर्मियों में भी हम लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते थे, वहां पर बस चारपाइयाँ ही रखते थे और सर्दियों में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता था। बस धूप में बैठते थे और शाम होते ही वो कमरा बिल्कुल बंद हो जाता था। लेकिन सर्दियों में हम लोग ये चीज महसूस करते थे कि रात के वक्त उस कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाजें ऐसी होती हैं जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो। वहां पर उस कमरे में हम लोगों ने जो चारपाइयाँ खड़ी की होती थी, सर्दियों के मौसम में उन चारपाइयों को घसीटने की, उन चारपाइयों को इस्तेमाल करने की और उनकी जगह बदली जाने की हम लोगों को आवाजें भी आती थी। अगले दिन जब हम लोग सुबह छत पर जाकर देखते थे तो उनकी चारपाइयों के रुख बदले होते थे। हम लोग फिर चारपाइयों को खड़ा कर देते थे। हम लोगों को ये लगता था कि पता नहीं कोई चोर है, कोई क्या, कौन छेड़ता है इनको। हम लोगों ने इस कमरे के ऊपर एक ताला लगाना शुरू कर दिया। जब ताला लगाते थे तो रात भर कमरे से दस्तक आती थी। हम लोग डरने लग गए। इसी तरह से हम लोग ने छत पर जाना ही छोड़ दिया। तकरीबन छत खाली कर दिया हम लोगों ने। सर्दी में भी हम लोग सेहन में बैठते थे, कपड़े भी वहीं पर तारे बांधकर उन पर बिछा देते थे। अब ये दूसरी सर्दियां थी। गर्मियों में बिल्कुल नॉर्मल होता था। गर्मियों में कोई ऐसा फील होता ही नहीं था कि वहां पर कुछ है या नहीं है। जैसे मौसम तब्दील होना शुरू हुआ, ठंड बढ़ने लग गई और छत के ऊपर वही पुरसरार वाकयात शुरू हो गए। जैसे जैसे सर्दी तेज होती थी, धुंध बढ़ती थी, छत के ऊपर से वो एक्टिविटीज बढ़ जाती थी। एक रात की बात है, हम लोगों के मामू आए हुए थे। मामू जिन्नात पर यकीन रखते भी थे, लेकिन वो कहते थे इस हद तक नहीं होता जितना लोग इस चीज को बढ़ावा दे देते हैं। हमने मामू को बताया कि हम लोगों के छत के ऊपर वाला जो कमरा है उसमें जिन्नात रहते हैं। हम लोगों को उनकी मौजूदगी का कई बार एहसास हुआ और हम लोगों ने कई बार वहां पर जिन्नात को महसूस भी किया है। मामू कहने लगे कि तुम लोगों का वहम है। अगर मैं तुम लोगों को छत के ऊपर जाकर दिखाऊं तो फिर अम्मी ने मना किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। मामू ने कहा कि नहीं, कुछ होगा ही नहीं। अगर अब मुझे छत से आवाज आई तो मैं ऊपर जाऊंगा। एक रात की बात है, हम लोग सारे बैठकर मूंगफली खा रहे थे। एकदम से छत के ऊपर से ऐसी आवाज है जिस तरह से बहुत जोर से छत के ऊपर उसी कमरे में कोई चीज गिरी है, जैसे वाज़ेह तौर पर कांच की कोई बोतल टूटती है, वैसी आवाज थी। हम सब अलर्ट हो गए। अम्मी ने कहा कि अब आवाज सुनिए ऊपर से। इतनी वाज़ेह आवाज थी कि हम लोग सब डर गए। मामू ने भी सुनी। मामू कहने लगे मैं जरा देख कर आता हूँ। हमने बड़ा मना किया, अम्मी ने मना किया, वो नहीं बाज आए। तेजी से उठकर छत की तरफ जाने लगे। कमरे से निकलकर, बरामदे से निकलकर, सहन से होते वो छत के ऊपर चले गए। 5-10 मिनट के बाद मामू के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मामू बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि मुझे छोड़ दो। हम लोगों ने जब मामू की आवाज़ें सुनी, हमारी तो चीखें निकल गई। हम लोग उस समय हम लोग ऊपर भाग गए उनको बचाने के लिए। जब हम लोग गए तो मामू के पाँव हवा में थे और उनको किसी चीज ने उठाया हुआ था, लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही थी। हमने आयतल कुर्सी पढ़ी, चीखें मारी, शोर मचाया, तो उस चीज ने हमारे मामू को छोड़ दिया। मामू बेहोश हो गए। हम लोगों को तो हाथों पैरों की पड़ गई। उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे क्योंकि उनको उठाकर नीचे नहीं लाया जा सकता था।
ایک تو ان کی ہائٹ تھی، قداور تھے اور بھاری بھرکم تھے۔ ماموں کو ہوش آیا، ماموں کو نیچے لے کر آئے، وہ کانپ رہے تھے، ان کی گردن کے اوپر واضح طور پر نیل کے نشان تھے۔ ان کی حالت اس وقت بہت زیادہ عجیب تھی خوف سے۔ وہ ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے بیچارے بہت تکلیف میں ہیں۔ ہم نے انہیں کہا کہ ماموں آپ کو منع کیا تھا کہ اوپر نہ جائیں، لیکن آپ رکے نہیں۔ کہنے لگے مجھے نہیں پتا تھا کہ جنات اس طرح سے بھی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ تم لوگوں کا وہم ہے، کوئی بلی ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں چھت پر اوپر گیا تو اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا، تالا تم لوگوں نے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ میں تالے کو دیکھ ہی رہا تھا تو کمرے کی کھڑکی کھل گئی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تو اندر سے میرا کوئی نام لے رہا تھا، مجھے کوئی یہ کہہ رہا تھا عابد اندر آؤ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا نام کس نے لیا ہے۔ میں نے کہا کون ہے یہاں پر اور کون مجھے پکار ہے؟ میں نے اسے 1-2 گالیاں دی اور میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا، کمرہ خالی تھا۔ میں نے جلدی سے لائٹ جلائی۔ جو ہی میں نے لائٹ جلائی تو سامنے چارپائی کے اوپر ایک خوفناک چہرے والی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی کہ وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی ٹانگیں کھڑکی تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گیا، میرے پاؤں وہیں پر جم گئے۔ میں بھاگنا چاہتا تھا، میں باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے۔ ایک دم سے جو جھٹکا لگا، میں باہر نکلا تو اس مخلوق نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ بہت لمبی ہے، وہ بہت زیادہ بے حانک ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اس کا پورا چہرہ جلا ہوا ہے۔ اوپر والے کمرے میں کوئی چڑیل آفت رہتی ہے۔ ماموں بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ جب وہ نیچے گرے تھے تو ان کی کمر پر بہت چوٹ لگی تھی۔ 3-4 دن تو ان کو بہت بخار رہا اور وہ ڈرتے بھی رہے۔ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مخلوق مجھے نظر آ جائے گی، مجھے خوف آتا ہے۔ بیچارے ایک دم سے ایسے ہو گئے۔ نانی اماں لوگوں کو بھی بتایا گیا، وہ لوگ بھی آ گئے۔ دوائیاں دیتے تھے تو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے آرام آتا تھا، پھر بخار ہو جاتا تھا۔ پھر میرے ابو، میرے چھوٹے ماموں ایک صاحب علم کو لے کر آئے۔ وہ صاحب علم جب آئے، انہوں نے پڑھائی کی، دم کیا تو ماموں کانپنے لگ گئے۔ ان کی پتہ نہیں کیا حالت ہو رہی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر وہ چیز بہت بری طرح سے حاوی ہوئی ہے، اگر آپ لوگ نہ بھاگتے، اس کو نہ بچاتے تو اس نے شاید ان کو چھت کے اوپر سے ہی نیچے پھینک دینا تھا۔ وہ چیز اس وقت اوپر تھی اور آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا جو اوپر آنا جانا چھوڑ دیا۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو جان سے مار دینے والی ہے۔ انہوں نے ماموں کو دم کیا تو ماموں، پہلے تو ان کی حالت عجیب ہوئی، لیکن بعد میں ان کو سکون آنے لگ گیا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے لگ رہا ہے ان کے جسم کو کوئی چیز چھوڑ رہی ہے، ان کو ایسے سکون سا محسوس ہوا۔ پھر انہوں نے دم کیا، دم کر کے انہوں نے گلے کا ایک تعویذ دیا، کچھ تعویذ دیے جو ان کو جلانے تھے اپنے جسم کے ساتھ مس کر کے۔ اس کے بعد ان عامل نے کہا کہ غلطی سے بھی اب دوبارہ اس چھت کے اوپر کی طرف مت جانا، بلکہ کوشش کرو کہ آپ اس گھر سے چلے جاؤ، آپ کا یہاں پر رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی اس حملے کو 11 دن نہیں ہوئے، 11 دن ہو گئے تو شاید وہ مخلوق دوبارہ حملہ کرے، کیونکہ جنات جب کسی پر حملہ کرتے ہیں ایک بار تو 11 دن کے بعد دوسرا وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ماموں لوگ وہاں سے چلے گئے اور ان عامل نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگ بھی جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دیں۔ اس گھر میں ایک ایسی چیز کا بسیرا ہے، ایسی مخلوق کا بسیرا ہے جو انسانوں کو جانی نقصان دیتی ہے۔ وہ ابھی تو اوپر ہی ہے، لیکن ایسی مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ وہ کسی بھی روپ میں، کسی بلی کے روپ میں، کسی اور چیز کے روپ میں نیچے والے حصے میں بھی آ سکتی ہے۔ ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سردیاں تھیں، نومبر دسمبر کا مہینہ تھا، ایسے موسم میں چاہ کر بھی کون گھر چھوڑے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ سردیوں کے بعد چھوڑ دیں گے، جیسے موسم نارمل ہوگا ہم لوگ چھوڑ دیں گے۔ چاہ کر بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر چھوڑنے کی۔ یہی ہم لوگوں کی غلطی تھی۔ کچھ دن تو سکون رہا، ماموں بھی چلے گئے۔ ہاں، اوپر سے آوازیں تو متواتر آتی تھی، لیکن ویسے تھوڑا بہت سکون تھا کہ جس طرح سے کوئی
اوپر ہے نہیں. ہم لوگ بھی تھوڑے ریلیکس ہو گئے. لیکن جو ہی 11 دن گزرے، ایک رات 9 بجے کی بات ہے، ہم لوگ سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. برآمدے میں ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے اور ایک طرف ہیٹر چل رہا تھا. برآمدے کے پردے ہم لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے، وہاں پر گھٹن بہت زیادہ ہو جاتی تھی. ایک دم سے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ سیڑھیوں سے ایک عورت نیچے اتر کر آئی. اس عورت کا نارمل قد کاٹ تھا. اس نے اورنج اور بلیک مکس یلو کلر کی کوئی چادر سی اوڑی ہوئی تھی، آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا. ہماری سیڑھیوں سے اتر کر ہم لوگوں کے سامنے وہ عورت نیچے آئی، صحن میں چارپائی تھی اس پر بیٹھ گئی. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی عورت سامنے آئی ہے. جیسے ہی ہم لوگ پوچھنے لگے وہ غائب ہو گئی. اس وقت ہم لوگ کھانا کھاتے ہوئے کھانا چھوڑ کر اندر بھاگے. ہم لوگ اس حد تک ڈرے ہوئے تھے، اس حد تک خوفزدہ ہو گئے تھے، ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم باہر نکل سکے. ابو بھی بیچارے ڈر گئے، پریشان ہو گئے، آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے. پھر ایک دم سے ایسا لگا ہمارے صحن میں کوئی بہت بھاری چیز گری ہے. چھت کے اوپر ایک بہت بڑا لکڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، شاید کوئی ٹوٹی کھڑکی تھی یا کوئی ٹوٹا ہوا آدھا دروازہ. وہ اٹھا کر کسی نے ہمارے صحن میں پھینک دیا. بس اس کے بعد ہم لوگوں نے دن رات ایک کر دیا اس گھر کو چھوڑنے کے لیے. کوئی گھر نہیں مل رہا تھا، جو بھی گھر ملتا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا. ہم لوگوں نے صاحب علم سے رجوع کیا کہ ہمیں گھر مل رہے ہیں، ہماری ڈیل کینسل ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم لوگ نکل نہیں پا رہے، اور ادھر سے وہ مخلوق ہمیں بہت تنگ کر رہی ہے. اب وہ نیچے والے حصے میں بھی آنے لگ گئی ہے. رات بھر صحن میں لگے نلکے کو کوئی چھیڑتا ہے، کوئی چلاتا ہے، پانی گرنے کی آوازیں آتی ہیں، یہاں تک کہ رات کے وقت صحن میں جھاڑو لگنے کی آوازیں آتی ہیں. ہم لوگ اس حد تک ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر جا کر بھی نہیں رہ سکتے، ہماری مدد کریں. پھر ایک عامل تھے، انہوں نے ہمیں ایک قرآن پاک کی سورت بتائی. انہوں نے کہا کہ اس کی 7 دن آپ لوگوں نے تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس گھر سے نکل جائیں گے. 7 دن ہم لوگوں نے اس کی تلاوت کی بلند آواز میں، اور الحمدللہ 11ویں دن ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. ایسے لگتا تھا ہمیں اس چیز نے وہاں پر قید کر دیا، اس مخلوق نے. وہ اتنے خوفناک، اس کے جیسے وہ ظاہر ہوئی تھی، عورت کے روپ میں آئی، اس کی وہ موجودگی، اس کے وہ آنے کا ٹائم، رات کا پچھلا پہر، گہری نیند میں بھی ہوتے تھے تو آنکھ کھل جاتی تھی اور ایسے لگتا تھا باہر کوئی موجود ہے. اتنا وہ گھر عجیب لگتا تھا. اس کی در و دیوار پہ بہت وحشت تھی، اس کے در و دیوار بہت زیادہ ویران لگتے تھے. اور جن دنوں میں ہم نے وہ گھر چھوڑنا تھا، ایسے لگتا تھا اس کی دیواریں بہت میلی اور کالی ہو گئی ہیں. شاید وہ مخلوق ہمیں وہاں سے نکلنے نہ دینا چاہتی ہو، شاید وہ ہمیں اپنا نشانہ بنانا چاہتی ہو، نقصان دینا چاہتی ہو، یا جو کچھ بھی تھا. اللہ کا شکر ہم لوگ وہاں سے نکل گئے. تو یہ ہماری ایک کہانی تھی. وہ شکریہ نبیلہ آپ کا. سر کسی بھی ایسے گھر کا پتہ چلے کہ جہاں پر یہ معاملات ہیں، جہاں پر آپ کو جنات کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، جہاں پر جنات آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کی چیزوں کو چھیڑتے ہیں، آپ کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں، ایسی جگہوں کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان تھوڑی سی آرام طلبی کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ابھی نہیں چھوڑیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، لیکن بعض اوقات وہ چیزیں بہت زیادہ ورس ہو جاتی ہیں اور نقصان بھی دیتی ہیں. جنات بہت سے گھروں میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے آس پاس بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ اپنی حفاظت کریں، باوضو رہیں، اپنے اوپر آیت الکرسی کا حصار رکھیں، سونے سے پہلے چاروں کل آیت الکرسی درود پاک پڑھ کر سوئیں، تو انشاءاللہ یہ مخلوقات کبھی بھی ہم لوگوں کے پر حاوی نہیں ہوں گی. یہ تھی آج کی نشین اسکیری سٹوری کی فریش ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.